بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کے ملزمان اب تک قانون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ کیس کی تحقیقات کے دوران واقعے کے مقام کے قریبی دیہات کے 25 ریکارڈ یافتہ ملزمان کے غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ملزمان کی شناخت کے لیے پولیس اب تک 3 دیہات کے 53 افراد کے ڈی این اے نمونے حاصل کر چکی ہے۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کا کہنا ہے کہ موٹر وے زیادتی کیس میں ابھی کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا۔ ملزمان کی گرفتاری سے متعلق خبریں غلط ہیں، غیر تصدیق شدہ خبریں کیس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں امید ہے چند گھنٹوں میں کیس منطقی انجام تک پہنچا دیں گے۔ انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر مجھے امید ہے کہ ہم اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور وہ درندہ صفت اور شیطان صفت ملزم جو ہے وہ گرفتار ہوں گے اور قانون کے ذریعے سے نشان عبرت بنیں گے۔ پولیس نے موٹر وے پر زیادتی کا نشانہ بننے والی خاتون سے بیان ریکارڈ کرانے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ خاتون کے اہل خانہ نے فی الوقت معذرت کر لی ہے، کہا خاتون کی حالت ایسی نہیں کہ وہ بیان ریکارڈ کرا سکیں۔ فوکل پرسن ایس ایس پی ذیشان اصغر کہتے ہیں متاثرہ خاتون کا بیان اس وقت قلم بند کریں گے جب ان کے لیے ممکن ہوگا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بین الافغان امن مذاکرات سے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ Our citizens and law enforcement personnel have rendered invaluable sacrifices. Our leadership has decisively demonstrated that Pakistan will only be a partner for peace. Excellencies, at this historic juncture, it is imperative that the mistakes of the past are not repeated. The Afghan people must not be abandoned, as happened before. The progress achieved must not be frittered away. A peaceful and stable Afghanistan will bring new opportunities for the progress and prosperity of the Afghan people. It will also open new vistas of cooperation and connectivity in the region and beyond. I suggest a 4-pronged way forward. We call upon the international community and all concerned, 1, to continue to support the Afghan-led and Afghan-owned peace process while respecting the consensus that emerges from intra-Afghan negotiations. 2, to ensure that Afghanistan neither witnesses the violent days of the past nor becomes a space for elements who would harm others beyond its borders. 3, to deepen and sustain economic engagement with Afghanistan for its reconstruction and economic development. To ensure and 5, to ensure a well-resourced, time-bound return of Afghan refugees to their homeland with dignity and honor. Excellencies, at this moment of hope, I reassure our Afghan brethren that Pakistan will always be in full support and solidarity with them as they continue their momentous journey on the path of peace, security, and development. Pakistan will always support a peaceful, stable, united, democratic, prosperous, and sovereign Afghanistan at peace with itself and with its neighbors. I thank you. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بین الاقوام امن مذاکرات سے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں چیف جسٹس آف پاکستان نے موٹر وے واقعے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے پولیس میں سیاسی مداخلت پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس میں حالیہ تبادلوں سے پولیس سسٹم مزید ابتر ہو گیا ہے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پولیس میں سیاسی مداخلت کے نتیجے میں عوام کی جان و مال محفوظ نہیں، معصوم مسافروں کو ہائی ویز پر سنگین جرائم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہائی ویز پر شہریوں کی حفاظت کا مؤثر نظام موجود نہ ہونا شرمناک ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور محکمہ پولیس کی ساتھ بحال کرے۔ حکومت پولیس میں کسی بھی سیاسی شخص کی مداخلت کا راستہ روکے۔
policing in the country has been politicized, the result of which is that the life and property of the people are not safe, and even innocent travelers on the highway meet serious crime like the one we have heard about 2 days back. It is shameful to note that neither any security system was placed on the highway nor any safety mechanism. The government needs to wake up and immediately restore the credibility of the policy of the police department by allowing ranks to take initiative and decide the issues of police department themselves. The recent developments in the Punjab police is also a sign of deteriorating police system. The level of political interference in the police department, policing in the country seems to be in the hands of unprofessional and inept persons, which have seriously eroded the law and order situation of the country. रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि जो जज उनका केस सुनते हैं उनकी और उनकी फैमिलीज़ की निगरानी की जाती है। लाहौर में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए CCP लाहौर से मुतालिक राना सनाउल्लाह का कहना था कि उन्हें लाहौर से बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए लाया गया है। कराची के इलाके कुरंगी में मोटरसाइकिल सवार मुनीफ की टारगेट किलिंग के मरकजी मुलजिम शाहरुख ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। सरगोदा में पसंद की 6 शादियां करने वाली बहन को 22 साला भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। कातिल ने बहन की लाश को अपने ही घर के कमरे में दफन कर दिया। वारदात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब छठे शौहर ने बीवी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। मलिक मोहम्मद असगर की रिपोर्ट। सरगोदा के गांव 17 जुनूबी टांगोवाली की रिहायशी 30 साला निगहत परवीन के अगवा का 17 अगस्त 2020 को थाना सदर सरगोदा में उसके छठे शोहर वसीम अमजद ने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा के अंदराज के बाद पुलिस ने निगहत परवीन की तलाश शुरू की तो उसके मोबाइल की आखिरी कॉल की लोकेशन वालदैन के घर पहुंचकर खत्म हो गई। पुलिस के राब्ता करने पर अहले खाना ने बताया कि निगहत घर पे नहीं बल्कि दोस्तों के साथ इस्लामाबाद गई हुई। लड़की का भाई था अब्दुल्ला, उसने बताया कि लड़की हमने मार दी है, उसका करैक्टर ठीक नहीं था। तो फिर हमने उधर जो है उनके घर से ही वो डेड बॉडी रिकवर की। भाई ने बताया कि बहन गुज़िश्ता 8 साल से बदनामी का बाइस बनी हुई थी। गांव के लोग भी बहन के किरदार की वजह से हमें अच्छा नहीं समझते थे। सुत्ती पई सी ते फैर कीता फिर दफन कर पूरे लोग की जिबिस दी अगे ही बड़ी हुई है। 6 शादियां कीतियां वो भी आप गरबियां लुगियां ही कर सानू नहीं पता मतलब घरों बाहर घर आंदी आई मैं निकाह कर लिया फलानी साडे फलानी साडे। पुलिस का कहना है कि मुकदमे का चालान जल्द मुरतब करके अदालत को भेज दिया जाएगा। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। खबर यह भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत बैन सूबाई राबता की जानिब से भर्ती किए गए मुलाजमीन की स्पोर्ट्स बोर्ड में तैनातियां गैर कानूनी करार दे दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने तहरीरी फैसले में लिखा है कि मेरिट पर कोई समझौता नहीं हो सकता, सिफारिश पर भर्तियों के कल्चर को ख़त्म करना ही होगा। गैर कानूनी भर्तियां ही इदारों को कमज़ोर करती हैं और करप्शन की राह हमवार करती हैं। सदर आरिफ अलवी ने मीरपुर खास में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम के मौके पर तकरीब से खिताब में कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में फलाही तंजीमों का किरदार काबिल सताइश है। दुनिया को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ कैसा सलूक है और भारत का अक़लियतों के साथ किस तरह का रवैया है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिला जो सिंध का बंदा था, सिंध मदरसे में पढ़ा था, तो उसके अहकामात के हवाले से उसकी मेहनत के हवाले से कि उसने इस खित्ते में पाकिस्तान बना दिया, जिस खित्ते के अंदर अब एहसास होता है लोगों को जो ये कहते थे कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिया सही नहीं है, अब उनको एहसास होता है कि जो हिंदुस्तान ने अपनी आवाम के साथ अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ किया है पाकिस्तान में ऐसा नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा है हम दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान कैसा सलूक करता है अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासरा मजीद 3 मरीज जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 6373 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 584 केसेस भी सामने आए हैं। NCOC के जारी एदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक कोरोना से 3,09,55 अफराद मुतासर हुए।
امریکہ میں کرونا وائرس چائلڈ کیئر ادارے جانے والے بچوں سے والدین میں منتقل ہونے کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ امریکی ریاست یوٹا کے 3 چائلڈ کیئر اداروں کے 12 بچے والدین اور دیگر بہن بھائیوں میں کرونا وائرس منتقلی کا سبب بنے۔ امریکی ادارے CDC کی رپورٹ کے مطابق 8 ماہ کے بچے کی جانب سے والدین میں کرونا وائرس منتقلی کا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس علامات ظاہر ہوئے بغیر بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ پرانی تحقیق میں کہا گیا تھا کہ 10 یا اس سے زیادہ عمر کے بچے ہی کرونا وائرس منتقلی کا سبب بن سکتے ہیں۔ جبکہ عالمی ادارہ صحت نے بچوں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کے استعمال اور دیگر احتیاطی تدابیر کی ہدایات جاری کر دی۔ عالمی ادارہ صحت نے 5 سال سے کم عمر، 6 سے 12 سال، 12 سے زائد عمر کے بچوں کی درجہ بندی کی گئی، جس کے مطابق 5 سال سے کم عمر بچوں کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں۔ ضروری صورتحال میں 5 سال سے کم عمر بچوں کے والدین ان کے ماسک پہننے میں مدد فراہم کریں۔ 6 سے 12 سال کی عمر کے بچے اسکول یا گھر سے باہر جاتے وقت ماسک کا استعمال کریں، جبکہ 12 سال سے زائد عمر کے بچے بڑوں کی طرح کرونا وائرس سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ WHO نے جاری ہدایات میں کہا ہے کہ سانس لینے میں وقت سے بچنے کے لیے بچوں کو کھیل کے میدان میں کھیلتے ہوئے ماسک نہ پہننا چاہیے۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تر سہولیات اس کو میسر ہوں اور نادار اور مظلوم اور مستحق طبقے کی داد رسی ہو۔ ہم فلاحی ریاست کے تصور کو عملی شکل دینے کے لیے پنجاب احساس پروگرام کا آج اجرا کر رہے ہیں۔ معاشرے کے ایسے طبقات جو ماضی میں جائز حقوق سے محروم رہے، ان کے احساسات کو مجروح اور ضروریات کو نظر انداز کیا جاتا رہا، ان کے مساوی حقوق اور ضروریات کی ادائیگی معاشرے میں ان کی سربلندی کا وقت آ گیا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو حکومت پنجاب کے ایسے منفرد اور لاسانی پروگرام سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نئی زندگی پروگرام کے تحت صوبہ بھر میں تیزاب گردی کا شکار ہونے والے مرد و خواتین کے علاج اور بحالی کے ساتھ ساتھ ان کے سماجی حقوق کا تحفظ اور باوقار زندگی کے مواقع فراہم کرنا شامل ہیں۔ تیزاب سے متاثرہ افراد کا سرکاری خرچ پر مکمل علاج کرایا جائے گا۔ نئی زندگی پروگرام کے تحت متاثرہ افراد کے لیے ہنرمندی اور خود روزگار کے لیے بلا سود قرضوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ یوں سمجھیے کہ تیزاب گردی کا شکار ہونے والے افراد مکمل طور پر ریاست کی ذمہ داری میں ہوں گے اور ریاست اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھائے گی۔ ہم نے ابتدائی طور پر نئی زندگی پروگرام کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ حاضرین کرام، پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ اپنی نوعیت کا بہترین اور منفرد منصوبہ ہے، جس کا مقصد پنجاب کے 11 پسماندہ اضلاع جن میں ڈیرہ غازی خان، بھاولپور، مظفر گڑھ، بکھر، میاں والی، رحیم یار خان، راجن پور، خوشاب، لیا، بھاول نگر اور لودھرا شامل ہیں، میں عوام کو صحت اور تعلیم کی بہترین سہولتیں اور معاشی ترقی کے مواقع فراہم کرنے ہیں۔ پہلے مرحلے میں مظفر گڑھ اور بھاولپور، دوسرے مرحلے میں راجن پور، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، بکھر اور میاں والی، تیسرے مرحلے میں بھاول نگر، لودھرا، لیا اور خوشاب۔ پنجاب میں ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ میں گراس روٹ لیول پر سہولتوں میں بہتری لائی جا رہی ہے، جس کے تحت 166 بنیادی مراکز صحت کو اپ گریڈ اور 17 مراکز صحت کو BHU پلس اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ 166 OTPS مراکز کا قیام، بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں 24 گھنٹے ہیلتھ سروسز کے لیے 1148 اضافی سٹاف ممبرز کی تعیناتی، 670 مراکز صحت میں الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ EMR کا نفاذ، 5,64,000 افراد کے لیے مشروط کیش ٹرانسفر پروگرام کا آغاز، جس کے تحت نادار اور غریب خواتین کو بچوں کے پیدائش کے 2 سال بعد تک 16,000 روپے مالی امداد دی جائے گی۔ پنجاب کے 9 اضلاع میں ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کا قیام، پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کے تحت غریب اور نادار خاندانوں کے معاشی مسائل حل کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ والدین اور بالغ بچوں کو روزگار کے لیے ٹریننگ اور پیداواری اثاثے، قرضے اور کاروبار چلانے کے لیے معاونت اور رہنمائی کی جائے گی۔ اس سے 75,000 سے زائد نوجوان اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جائیں گے۔
ارلی چائلڈ ایجوکیشن پالیسی کے تحت صوبہ بھر میں 3400 اسکولوں کے کلاس رومز کو اپ گریڈ کیا جائے گا اور 2800 ہیڈ ٹیچرز کو لیڈرشپ کی بھی ٹریننگ دی جائے گی۔ ان اسکولوں میں بچوں میں مطالعہ کی عادت کو پختہ کرنے کے لیے ریڈنگ کارنرز بھی قائم کیے جائیں گے اور ارلی چائلڈہڈ سے 1 لاکھ سے زائد لوگ مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے 3 سال میں عوام کے فلاح و بہبود کے لیے نئے پروجیکٹ متعارف کرائے جائیں گے۔ ہم عوام کے حاکم نہیں بلکہ خدمتگار ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ برسوں سے پسماندگی کا شکار عوام کی حالت اب ضرور بدلے گی۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب، کراچی میں خرم شیخ زمان، سیالکوٹ میں رزاق داؤد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔